माह सफ़र का चांद नजर आने से पहले पहले या माह सफ़र का चांद देखकर ये 3 काम लाजमी कर लो, वरना पूरा साल बलाएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये 3 काम आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। ये मौका फिर आपको 1 साल के बाद मिलना है, जल्दी कर लें, इससे फ़ायदा उठा लें, क्योंकि ये मौका फिर अगर आपके हाथों से निकल गया तो फिर आपको पूरा साल पछताना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माह सफ़र में आसमान और ज़मीन से ऐसी बलाएं नाजिल होती हैं जिनका खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बचने की तलकीन फरमाई। लेकिन सिर्फ 3 अमाल ऐसे हैं जिनको अगर आप चांद निकलने से पहले पहले या सफ़र का चांद देखकर अगर आप इसको कर लेंगे तो आप पूरा साल महफूज रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया है कि कभी आप रात को रोते रोते सो गए हों? कभी ऐसा हुआ है कि आपको महसूस हुआ हो कि आपके रिश्तेदार आपका साथ ना दे रहे हों, बेरोजगारी आपके सामने खड़ी हो, ना सेहत हो ना सुकून हो, आप अपने साहे से ही डरना शुरू कर दें, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब सफर की बलाएं आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही होती हैं। लेकिन घबराएं नहीं, आपने माह सफर का चांद नजर आने से पहले पहले या चांद देखकर ये 3 काम हर सूरत कर लेने हैं। तो अगर आप इन 3 कामों को कर लेंगे तो आपका ये पूरा साल रब की हिफाजत में गुजरेगा इंशाअल्लाह ताला। ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि शायद 10 मिनट आपको बरसों के दर्द से निजात दिलवा दें। हो सकता है ये वो वक्त हो जब रब करीम आपको मौका दे रहा हो कि एक मौका माह सफर का चांद देखने से पहले पहले या चांद देखने के बाद आपने अपनी जिंदगी को अगर बदलना है तो आप ये 3 काम लाजमी करिएगा। माह सफर का नाम आते ही बुजुर्गों के चेहरे संजीदा हो जाते हैं, क्योंकि ये वो महीना है जब जमीन पर आजमाइशों की हवा चल पड़ती है। बीमारियां, हादसे, ताकतें, माली बर्बादियां, नफ्सियाती परेशानियां, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ नजर ना आने वाला हमें जकड़ रहा हो। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर माह सफर का चांद नजर आने से पहले पहले अगर तुम अपनी रूह की सफाई नहीं करोगे तो 40 दिन की आंधियां तुम्हारे सजदों को उड़ा सकती हैं। दोस्तों, माह सफर इस्लामिक कैलेंडर का दूसरा महीना है। तारीखी तौर पर जंगों, फितनों और आजमाइशों का महीना समझा जाता है। तो प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप इस महीने की बलाओं से बचना चाहते हैं, इस महीने की बलाओं से पनाह चाहते हैं, तो मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज की मेरी वीडियो उनके लिए है जिनकी जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही है, जिनकी जिंदगी तंग है, जिनके जिंदगी में रिज़्क की तंगी है, दिल बेसुकून है, नसीब के बंद ताले हैं, नसीब नहीं खुल रहा और आपका नसीब जैसे बंद ही हो चुका है। ऐसे लोग ये समझते हैं कि शायद इनकी किस्मत में कभी खुशी लिखी ही नहीं। वो माएँ, वो बच्चियां, वो बहनें जो बदनसीबी का सामना कर रही हैं, जो रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही। वो जवान जिनके हाथों में डिग्रियां हैं लेकिन इनको नौकरी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, दिन रात मेहनत करने के बावजूद अपने घर का खर्चा पूरा नहीं कर पा रहा, तो यकीन जाने अल्लाह वालों, ये वीडियो आप सब के लिए है। एक ऐसा अजीम वजीफा आज मैं आपके हवाले करूंगा। ये सदियों से आजमाया हुआ बेहतरीन, लाजवाब और बाकमाल वजीफा है माह सफर के इन दिनों के लिए, जिनके बारे में हमें बुजुर्गाने दीन ने फरमाया ये महीना आजमाइशों का महीना है। और इस महीने में जो इन दिनों में अल्लाह पाक से लो लगा लेगा, इसके बंद नसीब के ताले भी अल्लाह करीम खोल देता है, रिज़्क के दरवाजे खुल जाते हैं, हर बला से आपको महफूज फरमा दिया जाता है। आज मैं आपको वो कुरानी आयात का एक बेहतरीन अमल बताऊंगा। इसको आपने बस बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक कर लेना है, और वो दिन और रात में किसी वक्त भी आप कर सकते हैं, आपको बलाओं से महफूज रखेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यान से देखिए और सुनिएगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा। इसमें जो बातें बताई जा रही हैं वो सिर्फ मालूमाती नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने वाली हकीकत है, बल्कि आपकी जिंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलातों का सामना है। ऐसी हकीकत जो लाखों लोग इसको आजमा चुके हैं और लाखों लोग इससे फायदा हासिल कर चुके हैं। अगर आप इस वजीफे को अभी नहीं करेंगे तो फिर आपको
یہ موقع اگلے سال ملے گا۔ ان چند دنوں میں اس وظیفے کو لازمی کر لیں۔ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی میں موجود تمام پریشانیوں کو، تمام مشکلات کو ختم کر لیں۔ کبھی آپ نے ایسا محسوس کیا ہو کہ آپ کی زندگی جیسے رک گئی ہو، رزق میں بے برکتی ہو، سکون میسر نہ ہو، دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہ آتی ہوں، ایسا لگتا ہو کہ جیسے قسمت کا موڑ ہماری طرف آنا ہی بھول گیا ہے، جیسے ہر طرف سے بند دروازے آپ کو نظر آ رہے ہوں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں کچھ مہینے ایسے رکھے ہیں جن کی خاص گھڑیاں انسان کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ اسی مہینے میں آپ اپنی زندگی کے بند تالوں کو کھول سکتے ہیں۔ ماہ صفر المظفر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ بلاؤں اور نحوست والا مہینہ کہلایا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ کے قریب لانے والا مہینہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا بہترین موقع ہے۔ یہ موقع جس میں ایک خاص تسبیح انسان کے نصیب، رزق اور تمام بند چیزوں کے دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ آج کی یہ رات شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سفر کے مہینے میں اللہ کی پناہ مانگے، اللہ اسے ہر آسمانی اور زمینی آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ لوگ ماہ سفر سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ڈرنے کا مہینہ نہیں، یہ دعا کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی زندگی میں تمام بلاؤں، تمام مصیبتوں کو مٹا دیتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ جب وہ رب کریم سے اس چیز کی التجا کریں تو صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آج آپ کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ یہ تسبیح ہر تقدیر کے بند تالوں کو کھول سکتی ہے۔ یہ تقدیر کو بدلنے کی مغرب سے پہلے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یا سفر کا چاند نظر آنے تک آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، کیونکہ آج کا دن اللہ کی خصوصی رحمتوں کا دن ہے۔ سب کام چھوڑ کر آج کے دن سب سے پہلے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ غیبی مدد والی تسبیح ہے، جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیے گا، لیکن اس تسبیح کو لازمی کریے گا۔ اس کو کرنے کے بعد آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ جو شخص اپنا نصیب کھلوانا چاہتا ہے، اپنی مقدر کا ستارہ چمکوانا چاہتا ہے، اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھولنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس تسبیح کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے پہلے آپ نے 10 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ یہ عمل انتہائی مجرب عمل ہے اور اس سے اکثیر کا درجہ حاصل ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو آج کے دن اس کو پڑھے گا، آج کے دن اس کی پڑھائی کرے گا، اللہ کریم اس کو ہر نعمت سے نوازے گا۔ اگر آپ اس کو آج پڑھنا بھول گئے تو پھر پورا سال آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے سال میں آپ کو یہ دن مل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم سے آپ کو یہ دن مل رہے ہیں۔ محرم کا آخری عشرہ چل رہا ہے، چند دن باقی ہیں۔ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یا سفر کا چاند دیکھ کر آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے، اور اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ جس نے ابھی تک ماہ محرم کی برکتیں حاصل نہیں کی، اس کے لیے یہ آخری موقع ہے، کیونکہ یہ ماہ محرم کا تیسرا اور آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اس کی ترتیب کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ موقع آپ کو بار بار نہیں ملے گا۔ آج کے دن کی بڑی خاص تسبیح ہے۔ جب محرم کا آخری عشرہ شروع ہو جائے تو بس یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ یہ تسبیح ان آخری دنوں میں ہی پڑھی جاتی ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے جس کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کی غائبانہ مدد فرمائے گا۔ اللہ کریم آپ کی تمام مشکلات کو حل کرے گا، آپ کے لیے دولت کا بندوبست کرے گا، آپ کی تمام پریشانیوں کے دروازے بند ہو جائیں گے اور تمام خوشیوں کے دروازے اللہ پاک کی رحمت سے کھول دیے جائیں گے۔ اس تسبیح کی بدولت سے آپ کے لیے معرفت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس تسبیح کی برکت سے آپ اللہ پاک کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ جب اللہ پاک کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو پھر معاشرے میں اس کو کسی کا دوست بننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عزت عطا فرماتا ہے، ایسی ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، جس کے بعد وہ کبھی اپنی زندگی میں تمام مشکلات کو کبھی بھی نہیں دیکھے گا۔ ایسی عزت عطا فرماتا ہے جس کے بعد بندہ کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ اب دوستو، دنیا کی کوئی بھی حاجات ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر
کر اس کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 10 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے، اس وظیفے کی طاقت سے، اس تسبیح کی برکت سے، اس تسبیح کی طاقت سے آپ کو وہ تمام چیزیں آج ملنے والی ہیں جن کا آپ کو بے صبری سے انتظار ہے۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ابھی تک جو اس چینل پر میرے پیارے بھائی اور میری پیاری بہنیں نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے عزیز و کار کو اس ویڈیو کا لنک بھی شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر آج آپ کی وجہ سے کوئی بھائی، کوئی بہن اس وظیفے کو کر فائدہ حاصل کر لیتا ہے تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اگر آپ اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں گے۔ اب وظیفے کا طریقہ کار شروع کرنے سے پہلے میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے آج ماہ سفر کے آخری عشرے کی اس وظیفے کی برکت کی اور تمام امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کی جا رہی ہے۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ آمین بولتے جانا ہے، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ میں دعا پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ دعا میں آمین بولتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اے میرے اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ اے میرے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، میری جس بہن نے، میرے جس بھائی نے مجھے جہاں سے بھی میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے جہاں سے بھی میسج کر کے جس حاجات، جس بھی پریشانی کے بارے میں بتایا، اے اللہ، میری یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، جہاں پر بھی میرے جس بھائی نے میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے میرے پروردگار اس کی ہر حاجت کو پورا کر دے۔ اے اللہ، اس کی ہر پریشانی کو خوشی میں بدل دے۔ اے اللہ، اس کے گھر میں رزق کی کثیر برکتیں نازل فرما دے۔ اے اللہ، اگر وہ بیمار ہے تو اسے شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ، جو امتحانات میں کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، انہیں امتحانات میں کامیابیاں عطا کر دے۔ اے اللہ، جو روزگار کی تلاش میں تیری بارگاہ میں بار ہاتھ اٹھا کر فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ، انہیں نیک روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے پروردگار، ہم سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ پاک، تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما دے۔ اے اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمارے ملک کی خیر فرما۔ اے اللہ، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، فلسطین، ایران، پاکستان، جہاں سے بھی، یا اللہ، جہاں سے بھی تیری امت مسلمہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے، اے اللہ، جتنے بھی اس ویڈیو میں ہاتھ اٹھا کر لوگ فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ، سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ، ہم سب کے دکھوں سے ہم سب کو نجات دلا دے۔ اے میرے پروردگار، جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ، اس محرم کے صدقے، اے اللہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کے صدقے، اے میرے پروردگار، ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میری نانا ابو، میری نانی ماں، میرے ماموں اور میری خالہ اور میرے اس ویڈیو کو دیکھنے والے جتنے بڑے عزیز و کار جن کے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ، ان کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ان کی بخشش و مغفرت کر دے۔ اے اللہ، ان کے درجات بلند کر دے۔ اے اللہ، ان کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ، جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ، تیرے روبرو پیش ہو چکے ہیں، اے اللہ، ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ان کے درجات بلند فرما دے۔ اے اللہ، ان کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ، ان کی تمام درپیش قبر میں حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ، انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے، اے اللہ، جانے انجانے میں جتنے بھی ان سے صغیرہ کبیرہ گناہ ہوگے، اے اللہ، میں ہاتھ
ہاتھ جوڑ کر ان سب کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ پاک ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ میرے دادا ابو کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ میری دادی ماں کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ میرے نانا ابو میری نانی ماں کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ میرے ماموں اور میری خالہ کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اس ویڈیو کو جتنے بھی لوگ، جتنی بھی میری بہنیں، جتنے بھی میرے بھائی جہاں جہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ پاک ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے میرے پروردگار پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جس کا بھی میں نے اس دعا میں ذکر کیا، اے اللہ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ پاک جو دنیا میں حیات ہیں، اے اللہ جن کے والدین دنیا میں حیات ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے والدین بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے گھریلو ناچاکیاں کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، اے اللہ انہیں اس پریشانی سے نجات دلا دے۔ اے اللہ سب کی خیر فرما دے۔ اے اللہ جتنے لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ جیسی نعمت سے نواز دے۔ اے اللہ جتنے لوگ بے روزگار ہیں روزگار کی تلاش میں ہیں، اے اللہ انہیں نیک روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ ان کے رزق میں اتنی برکت ڈال دے کہ ان کا گھر بھی چھوٹا پڑ جائے۔ اے اللہ جو روزگار کما رہے ہیں، اے اللہ ان کے روزگار میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ جن کا کاروبار پہلے بہت بہترین چل رہا تھا اب ویسا نہیں چل رہا، اے اللہ کاروباری حالات جن کے خراب ہیں، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کی روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ جن کے کاروبار میں کسی بھی قسم کے کوئی پریشانی کوئی دشواری ہے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ جو بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، اے اللہ انہیں نیک صالح رشتے عطا کر دے۔ اے اللہ ان کے رشتوں کو جلد سے جلد کروا دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ جن کے والدین ان کے سر پر نہیں ہے، اے اللہ ان بیٹیوں کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے پروردگار تمام امت مسلمہ کی خردم خیر فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ میرے بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ میرے بیوی بچوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ میرے عزیزوں کاروں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اس ویڈیو کو جو میرا بھائی جو میری بہن جہاں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اے اللہ اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اس وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے، اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے۔ جس بھی حاجات جس بھی وجہ کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، سب سے پہلے میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ کا رب کریم پر یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر ابھی تک آپ اس ویڈیو کو کاٹ کر دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ زیادتی خود کر رہے ہیں، کیونکہ اس وظیفے میں ایک ایک چیز بڑی خاص ہے۔ اگر آپ وظیفے کو ویڈیو کو کاٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو اگر وظیفے کا فائدہ نہ ہوا تو آپ اپنے ساتھ زیادتی خود کریں گے۔ ایک ہی بار ویڈیو کو دیکھ لیں، مکمل دیکھ لیں، اس کے بعد وظیفے کی بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس کو کر لیں، اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ رب کریم کے فضل و کرم سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اب اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے اور 10 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، یا اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ بہت زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز والا درود ابراہیم زیادہ افضل ہے، تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ وہ والا درود پاک پڑھیے گا۔ 10 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں سب سے پہلے رو کر گڑ گڑا کر جو سب سے پہلے تسبیح کرنی ہے وہ تیز نہیں کرنی، سنجیدگی کے ساتھ ٹھہر کر کرنی ہے، رب کریم کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے۔ اور اگر آپ اس وظیفے کو رات کے پچھلے پہر میں عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے، ان دونوں نمازوں کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے جسے نماز تہجد کا وقت کہا جاتا ہے، اس وقت میں اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو 1000% فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کریم کے صرف وہ بندے جاگ رہے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے چنا ہوتا ہے۔ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے کہ اللہ کریم کے صرف وہ بندے جاگ رہے ہوتے ہیں جن کو رب کریم نے
اپنی عبادت کے لیے چنا ہوتا ہے، اگر آپ اس وقت میں یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو 1000% فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ۔ ان دونوں لفظوں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے اور اس تسبیح کو آپ نے 333 بار پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو آپ نے ٹھہر ٹھہر کر سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ آپ نے 10 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیا، اس سے پہلے آپ نے اپنے وظیفے کی نیت کی، جس بھی حاجات، جس بھی پریشانی، جس بھی خواہش کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، رب کریم سے اس سفر کے مہینے میں پناہ کے لیے وظیفہ کرنا ہے، تمام پریشانیوں تمام بلاؤں سے محفوظ ہونے کے لیے وظیفہ کرنا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے جس بھی حاجات جس بھی مقصد کے لیے وظیفہ کرنا ہے اس کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ، اس لفظ کو پڑھنا ہے۔ یہ دو لفظ ہیں، ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ 333 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 333 بار اس کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ایک تسبیح اور پڑھنی ہے، اور وہ تسبیح آپ نے 111 بار پڑھنی ہے، اور وہ تسبیح ہے یا رزاقو یا رزاقو۔ اس کو آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے چند منٹ کے عمل ہیں، ان کو آپ نے سنجیدگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو ضرور حل کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ تیسری تسبیح پڑھنی ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اس کو بھی آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کی یہ تسبیحیں تینوں مکمل ہو جائیں اس کے ساتھ آپ نے ایک چوتھی تسبیح اور جوڑنی ہے، وہ تسبیح ہے رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر۔ اس کو آپ نے 111 بار ہی پڑھنا ہے۔ جب آپ کی یہ چاروں تسبیحیں مکمل ہو جائیں، جس جگہ پر آپ نے بیٹھ کر اس وظیفے کو شروع کیا تھا وہاں سے اٹھنا نہیں ہے، کسی سے آپ نے اس وقت کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی گفتگو کرے گا۔ کوشش کریے گا کہ اس وظیفے کو تنہائی میں بیٹھ کر کریں۔ اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کے اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ کی جب یہ چاروں تسبیحیں مکمل ہو جائیں تو چاروں تسبیحوں کے بعد آپ نے 11 بار سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ کی سورۃ کوثر 11 بار مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ سے وہی 10 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کو شروع ہونے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب آپ کے وہ سارے وظائف مکمل ہو جائیں، اول اور آخر 10 بار آپ کا درود پاک کا نذرانہ بھی آپ نے پیش کر لیا، اس کے بعد آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ دعا آپ نے کس طرح مانگنی ہے؟ دعا مانگنے سے پہلے آپ نے درود ابراہیم آدھا پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اور باقی کا درود ابراہیم آپ نے دعا کے بعد پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اب میں دعا کا آغاز کیسے کروں گا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں تک میرا آدھا درود ابراہیم مکمل ہو چکا۔ اب میں آگے دعا پڑھوں گا، دعا رو رو کر گڑ گڑا کر جس بھی حاجات، جس بھی مشکلات، جس بھی پریشانی، جس بھی حاجات کے لیے آپ نے یہ وظیفہ شروع کیا تھا اس کے لیے آپ نے رب کریم سے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کریم کو منانے کے لیے آپ نے وہ وظیفے کے صدقے، اس درود پاک کے صدقے اپنے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ جب آپ کی دعا مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے باقی کا درود پاک اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کا یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے جس جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کیا ہے وہاں سے اٹھنے سے پہلے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار ایک تسبیح اور پڑھنی ہے، اور وہ تسبیح ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ اس کو آپ نے 7 بار پڑھ لینا ہے۔ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، پڑھنا آپ نے 7 بار ہی
ہے۔ جس ترتیب سے آپ کو جو الفاظ بتائے گئے ہیں نہ ان سے ایک بھی زیادہ پڑھنا ہے نہ ایک بھی کم پڑھنا ہے۔ ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یا ماہ سفر کا چاند دیکھ کر رات کے پچھلے پہر میں اس وظیفے کو کر لیں۔ زمینی تمام بلاؤں آسمانی تمام بلاؤں سے اللہ پاک آپ کو ضرور محفوظ کرے گا، آپ کی تمام مشکلات کو حل کرے گا، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے ماں باپ بہن بھائی عزیز و کار سب کا خیال رکھیں، کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی زیادتی نہ کریں، اپنے معاملات کو اللہ پاک کی بارگاہ میں روزانہ رکھا کریں۔ اگر آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہیں بھی کرتا تو مسجد میں ضرور جایا کریں، حاضری لگوانے کی نیت سے چلے جایا کریں لیکن مسجد میں ضرور جایا کریں۔ اور میری جو بہنیں گھروں میں ہوتی ہیں وہ اپنے گھروں کے تمام کام کاج چھوڑ کر روزانہ اللہ پاک کے لیے بارگاہ میں ضرور حاضر ہوا کریں، ضرور نماز پڑھا کریں، ضرور ایسے اعمال کیا کریں۔ کسی دن کو ختم ہونے سے پہلے پہلے ہر روزانہ کی بنیاد پر آپ کچھ ایسے اعمال ضرور کیا کریں جس سے آپ کی بخشش ہو سکے، کیونکہ زندگی اور موت کے فیصلے اللہ پاک کرتا ہے۔ کس کی کتنی زندگی لکھی ہے یہ نہ اس کو پتا ہے، نہ مجھے پتا ہے، نہ آپ کو پتا ہے، یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں۔ اور اللہ پاک نے کس کو کتنی سانسوں کی مہلت دی ہے یہ صرف اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس وظیفے کو کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ پاک سے مغفرت مانگتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ سچے یقین اور کامل یقین کے ساتھ ایک دفعہ مانگ کر دیکھیں، آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جو آپ اللہ پاک سے ابھی تک مانگ رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وہ جو ابھی تک آپ کو نہیں مل سکا، اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو وہ تمام چیزیں عطا فرمائے۔ بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔